औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे इंशाल्लाह। तो आज का हमारा सबक जो है वो सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 21 है और उसकी आयत हम पढ़ेंगे आयत नंबर 171 से 173 तक। इन आयत में अल्लाह ताला ने हलाल व हराम के बारे में ही बताया है हमें। देखते हैं आज के सबक में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। शुरू करते हैं सबक। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 21 आयत 171 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व मसलुल लज़ीना कफ़रू कमसलिल लज़ी यनइकु बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआअम व निदाअ सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला याकिलून। पहली आयत में कुफार का जिक्र आ गया। वमासलुल्लज़ीना और मिसाल उन लोगों की जो काफरू काफिर हुए, कमासली मानिंद मिसाल, काफ तशबीह के लिए इस्तेमाल होता है अरबी में। कमासली मानिंद मिसाल अल्लाज़ी जो यनइकु पुकारता है, बिमा साथ जो ला यस्माउ नहीं सुनता, इल्ला सिवाय दुआअन दुआ पुकार, व निदाअन और आवाज़, सुम्मुन बहरे हैं, बुकमुन गूंगे हैं, उम्युन अंधे हैं, फहुम पस वो ला नहीं या किलून अकल रखते। अल्लाह ताला ने इसमें काफिरों की सिफात बयान की हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें समझा रहे थे। कुरान पाक नाजिल हो रहा था, अल्लाह ताला तरह तरह से मिसालें दे के उनको समझा रहे थे कि अल्लाह पर ईमान लाओ, नबी पर ईमान लाओ, कुरान को आखिरी किताब मानो, लेकिन वो किसी तरह समझ नहीं पा रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उनकी मिसाल दी कि इनकी मिसाल ऐसे है जैसे कि किसी जानवर को बुलाया जाए तो वो सिर्फ आवाज़ के सिवा कुछ नहीं समझता। उसको समझ नहीं आ रही कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि उनमें अकल नहीं ना रखी अल्लाह ताला ने। इंसानों में तो अकल है लेकिन जानवरों में नहीं है। तो इनको जानवरों से तशबीह दी अल्लाह ताला ने कि ये जानवरों की तरह हैं कि जैसे जानवरों को बुलाया जाए, पुकारा जाए तो वो सिर्फ आवाज़ सुनते हैं। इसलिए इनको उनके साथ अल्लाह ताला ने तशबीह दी कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको समझा रहे हैं, दीन बता रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, पैगाम अल्लाह का पहुंचा रहे हैं, तो बजाय वो सुनने के इधर उधर हो जाते हैं और वो गौर से सुनते नहीं हैं और वो उसको मानते नहीं हैं, मतलब कि वो जानवरों की तरह हैं। तो यहाँ काफिरों को बहुत बुरी मिसाल काफिरों की पेश की गई। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। अब ईमान वालों से खिताब हो रहा है। कुलू खाओ, कुलू खाओ, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, मिन से तय्यिबाती पाकीज़ा, माँ जो रज़क़नाकुम राजा का दी, ना हमने, कुम तुम्हें, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुम्हें दी, वशकुरू और शुक्र अदा करो, जमा का सीगा है, वशकुरू और तुम सब शुक्र अदा करो, लिल्लाही अल्लाह के लिए, इन अगर कुन तुम हो, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदून इबादत करते। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालो, जो पाकीज़ा चीज़ें हमने तुम्हें दी हैं रिज़्क़ के तौर पर, वो खाओ और शुक्र अदा करो अल्लाह का, अगर तुम उसी की इबादत करने वाले हो। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीज़ों के खाने का हुक्म दिया है। मिन तय्यिबात,
پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے رزق کے طور پر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام دونوں واضح کر دی ہیں۔ حرام چیزوں کی لسٹ دے دی ہے قرآن پاک میں، باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ لیکن حلال میں بھی دو کیٹیگریز آ جاتی ہیں، ایک وہ جو طیب ہیں اور ایک جو غیر طیب ہے، ایک جو پاکیزہ ہیں ایک جو پاکیزہ نہیں ہے۔ مثلا اگر مرغی حلال ہے تو وہ جو مردہ مرغی ہے وہ پاکیزہ نہیں ہے، اگر جب ذبح کر کے کھائیں گے تو وہ پاکیزہ ہوگی۔ فروٹ اگر تازہ ہے تو وہ پاکیزہ ہے، طیب ہے، اگر وہ باسی ہے، گلا سڑا ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ سمندر کا جو کھانا ہے وہ حلال ہے، بغیر ذبح کے بھی حلال ہے، لیکن اگر مردار بھی سمندر کا حلال ہے، لیکن اگر مچھلی مری ہوئی ہے لیکن ساتھ وہ اتنی پرانی اور گلی سڑی اور بدبودار ہے تو وہ طیب نہیں ہے۔ تو طیب اور حلال ان میں فرق ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حلال چیزیں تو کھانی ہی ہیں، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن ان میں سے بھی جو طیب چیزیں ہیں وہ کھاؤ، طیبات پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو انسانی صحت کے لیے مضر نہ ہوں۔ پھر فرمایا، اب یہاں پہ ڈیٹیل دے دی حرام چیزوں کی اس آیت میں، آیت نمبر 173۔ فرمایا انما بے شک جو حرما حرام کیا علیکم تم پر، اللہ پر کم تم، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری اور خنزیر کا گوشت، اور لحم گوشت الخنزیر خنزیر کا، وما اور جو اہلا لیا جائے پکارا جائے بھی ساتھ اس کے، لغیر اللہ اللہ کے سوا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی لسٹ ہمیں دے دی کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں کھانی پوری زندگی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، بے شک حرام کیا اللہ نے تم پر، نمبر 1 مردار، نمبر 2 خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر کسی دوسرے کا نام لیا جائے۔ مردار خون، اللہ تعالیٰ نے مردار حرام کیا ہے کیونکہ مردار جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ انسان کے لیے بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ جو طبعی موت مر جاتا ہے جانور، مرغی ہے، بکری ہے، کوئی بھی جانور ہے، اگر طبعی موت مر جاتا ہے تو اس کا خون اس کے اندر ہی جم جاتا ہے، وہ خون باہر نہیں نکلتا، اور خون میں جراثیم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مردار کو حرام قرار دیا کہ ہر چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ عقل کل رکھنے والا ہے، انسان کو اچھی طرح پہچانتا ہے، جانتا ہے، اس کے بھلے اور برے کا اللہ تعالیٰ سوچتا ہے انسان کے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی بھلائی کے لیے مردار کو حرام قرار دیا۔ اب اس کا یہ کیسے سمجھایا جائے لوگوں کو جو مری ہوئی مرغیوں کے کھانے تیار کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مردار سے منع فرمایا، چاہے وہ حلال بھی چیز ہے لیکن وہ اگر مردار ہے تو وہ منع ہے، کیونکہ اس سے انسان کا نقصان ہے، انسان کو نقصان پہنچنے کا، انسان کے بیمار ہونے کا خدشہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام قرار دیا۔ پھر دم، خون کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ خون میں جراثیم ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں بہتا ہے۔ خون اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ انعام میں بھی ذکر کیا ہے، دم مسفوح، بہتا ہوا خون دونوں طرح کا حرام ہے، بہتا ہوا بھی اور جمع ہوا بھی، اس لیے گوشت کو اچھی طرح صاف کر کے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلی اور جگر یہ جائز ہیں، 2 خون حلال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ تلی اور جگر 2 خون حلال ہیں، تو وہ کھائے بھی جاتے ہیں، اس کو بھون کے خون خشک کر کے اس کا کھا لیتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ حلال ہے، جائز ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو جتنا بھی خون ہے بہنے والا یا جمع ہوا سب حرام ہے، اسی لیے جانور کو اسلام میں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، جھٹکے کا حکم نہیں ہے، جیسے سکھ جھٹکا کرتے ہیں، ایک ہی وار میں گردن الگ کر دی، یا جیسے یورپ میں ذبح کیا جاتا ہے کہ ایک ہی وار میں گردن اتار دی، تو اس سے جانور کا خون اندر جم کے رہ جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے حلق پہ چھری چلائی جاتی ہے، اس کی شریانوں میں سے جب خون نکل جاتا ہے سارا، تو وہ گندا خون جراثیموں والا نکل جاتا ہے، وہ گوشت انسان کے لیے صحت بخش ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت یہ رکھی ہے
کہ جو خون ہے وہ حرام ہے، تو جانور کو ذبح کرنے میں یہ حکمت ہے کہ اس کا سارا خون نکل جائے تاکہ انسان کو نقصان نہ ہو۔ تیسری چیز ہے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر کا گوشت حرام کیا، یہ بھی انسانوں کی آزمائش ہے، جو خنزیر کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور ساتھ منع کر دیا کہ اس کا گوشت نہ کھایا جائے۔ خنزیر بیسیکلی ایک بہت نجس جانور ہے، گندا جانور ہے، گندگی کھانا اس کا من پسند کھانا گندگی ہے۔ اور جو بھی یہ گوشت خنزیر کا گوشت کھاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ وہ اس میں حیا نہیں رہتی، وہ بے حیا ہو جاتا ہے، فحاشی کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو خنزیر کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کھانے میں، اور اس مفسرین کے نزدیک خنزیر کا گوشت تو گوشت، ہم اس کا کھال، اس کی ہڈی، اس کی چربی، اس کی کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتے، ہر چیز حرام ہے خنزیر کے گوشت۔ اس لیے کہا کہ جسم پہ زیادہ حصہ گوشت کا ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہڈی اور کھال اور سارا کچھ آ جاتا ہے۔ تو یہ تیسری چیز تھی جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے، خنزیر کا گوشت۔ پھر فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، چوتھی چیز بتائی کہ جس پر اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا جائے، ایسا جانور جو ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، یا ایسا جانور جس کو ذبح کرنے کے لیے کسی استھان پہ لے جایا جائے، کسی دربار پہ لے جایا جائے، کسی بزرگ کے مزار پہ لے جایا جائے، وہاں جا کے ذبح کیا جائے۔ اب ان سے کہو کہ آپ یہاں کیوں لائے ہیں، آپ نے گھر میں کیوں نہیں ذبح کیا، تو وہ کہتے ہیں اصال ثواب کے لیے۔ اب اصال ثواب تو گھر میں بھی ہو جاتا ہے، وہیں کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ قبول کرتا ہے انسان کی قربانیوں کو۔ اس کو قربانی کا گوشت اور خون تو نہیں پہنچتا، اس کو تو نیت پہنچتی ہے جو انسان کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو عربوں کا رواج تھا کہ وہ استھانوں پہ بتوں کے آگے وہ قربانی کرتے تھے، کہتے تو یہی تھے کہ اللہ کی، لیکن جب بتوں کے پاس لے گئے تو وہ پھر اس میں تو شرک آ گیا نا۔ اسی طرح جب ہم یہاں سے اٹھا کے کسی مزار پہ یا کسی دربار پہ لے جائیں گے تو وہ بھی شرک اس میں آ جائے گا، سیم بات ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط اچھی ہے کہ انسان گھر میں ہی کرے، جو بھی اللہ کے نام کی قربانی دینی ہے تو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ کسی اور کا نام لے لینا، کسی بت کا، کسی بزرگ کا، کسی کا بھی، تو وہ منع ہے، وہ شرک ہے، صرف اللہ کا نام لے سکتے ہیں۔ اور اس میں اور جو مسئلے آ جاتے ہیں آگے، جو شکار کرتے ہیں، کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں یا باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، یا گولی سے یا تیر سے، تو تیر کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ تیر پھینکتے وقت جانور کو شکار کرنے کے لیے تیر جب پھینکا جاتا ہے تو اس وقت اللہ کا نام لے لیا کرو اس کے اوپر۔ اور اسی طرح جب کتے کو چھوڑتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کا نام لے کر چھوڑنا چاہیے، اگر شکار پکڑنے کے لیے چھوڑا ہے تو۔ اس کے علاوہ آگے اور مسائل ہیں کہ کتا اگر اس میں سے کھا لے تو وہ حرام ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ پکڑ کے مالک کے پاس لے آئے تو مالک اسے ذبح کر کے کھائے گا، وہ حلال ہے، جائز۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہیں، اور دیکھ لیں اب دنیا میں کون یہ استعمال کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ مردار تو مسلمان بھی نہیں باز آ رہے مردہ مرغیاں کھلانے سے بلکہ، اور لحم الخنزیر تو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خنزیر کا گوشت استعمال کر رہے ہیں، وہ سارے نافرمان ہی ہیں نا، مشرک ہی ہیں نا۔ پھر فرمایا فمن استر، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، غیر باغن، سرکش نہ ہو، ولا عادن، نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا اسم علیہ، فلا پس نہیں، اسم گناہ، علیہ اس پر، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ 2 آسانیاں بھی کر دیں، فمن استر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیہ، پس جو کوئی مجبور ہو جائے، یعنی جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، وہ بھوک سے مر رہا ہو، اور اس کے پاس سوائے مردار کے، سوائے خنزیر کے کچھ نہ ہو، تو وہ کیا کرے پھر؟ تو وہ اتنا کھا لے جس سے اس کی زندگی کی رمق باقی رہ سکے، دل بھر کے انجوائمنٹ کے لیے نہ کھائے، بلکہ وہ صرف اتنا کھا لے جس سے وہ اس کی زندگی برقرار رہ سکے، اور پھر تلاش کرے حلال روزی۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن ساتھ دو شرطیں ہیں کہ نہ وہ سرکش ہو اور نہ ہی وہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا باغی نہ ہو، وہ حد سے بڑھنے والا نہ ہو، اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والا نہ ہو، اس کی نیت اللہ کے قانون کو توڑنا نہ ہو، صرف یہ ہو کہ وہ مجبور ہے، اس کے پاس حلال کھانے کو نہیں ہے تو اس کو مجبوراً مردار یا خنزیر کھانا پڑ رہا ہے، تو وہ اس کی اجازت دی، لیکن اتنا جتنا اس کی زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحیم و کریم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبوری میں حرام کھانے کی بھی اجازت دے دی ہے تھوڑا سا۔ یہ ہمارا آج کا سبق تھا سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 21 کی آیات 171 سے 173 تک ہم نے پڑھ لی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ ان کو یاد کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ چاروں چیزیں جو ہیں ان کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، انسان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہر وقت ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن نے کہا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ تو اس لیے اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ لسانی شکر بھی ہوتا ہے، قلبی شکر بھی ہوتا ہے، عملی شکر بھی ہوتا ہے۔ لسانی شکر کا مطلب ہے زبان سے اللہ کا شکر ادا کرنا، قلبی شکر کا مطلب ہے دل سے اللہ کا مشکور اور ممنون رہنا اور دل میں اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ عملی شکر کا ہوتا ہے نماز پڑھنا، اللہ کے دیے ہوئے حکموں پہ عمل کرنا، یہ عملی شکر کہلاتا ہے۔ تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں گے، شکر کی حالت میں رہیں گے، ایک تو ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ شکر بھی کر لینا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی نماز پڑھنے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بھی کیا کرتے تھے، تو کوئی چیز اچھی لگی ہے تو سجدہ شکر کر لیا، کوئی کام پورا ہو گیا تو سجدہ شکر کر لیا، مطلب زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدے میں رہنا مقصد ہے، کیونکہ جو دنیا میں زیادہ سے زیادہ سجدے میں رہے گا وہی آخرت میں روز محشر جب اللہ پکار آئے گی، فرشتہ پکارے گا کہ سب سجدے میں پڑ جاؤ، تو صرف وہی لوگ سجدے میں پڑ سکیں گے جو دنیا میں زیادہ سجدے کرتے رہے۔ جو دنیا میں سجدوں سے اوائڈ کرتے رہے وہ پھر آخرت میں بھی سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت اللہ کے آگے سجدے میں گزاریں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔